अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम के अंदर एक अच्छा अछूता मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी लर्निंग दें और उसके जवाब में आपसे अच्छी से अच्छा फीडबैक दें। चूँकि आप हमें अच्छा फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा हम क्या, हमारा स्टेटस क्या है, हम प्रोग्राम कितना बेहतर कर सकते हैं। आपकी तजवीज़ आरा हमारे लिए बहुत मुकद्दम है और आपको ये आरा भेजते रहना चाहिए। नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, कौसर परवीन चांडी साहबा, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं माशाल्लाह बड़े अरसे से और बड़ी अनथक एडवोकेट हैं। दूसरे हमारे गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जो कि अक्सर आप स्क्रीन पे देखते रहते हैं, गोसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इसके साथ साथ सदारती अवार्ड याफ्ता हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। इसके अलावा भी इनकी बहुत सी खिदमात हैं। आज का हमारा मौजूद है रमज़ान के हवाले से इंसान का अपना किरदार क्या होना चाहिए, माशरे में क्या डिलीवर करना चाहिए, और इस जो तज़किया नफ्स का महीना है, इसमें तज़किया नफ्स कैसे होना चाहिए और क्या खुद खा लेना चाहिए, इर्द गिर्द जो लोग पड़े हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और रोज़े की असास क्या है, रोज़ा हमें सिखाता है कि इस पर बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो इस वक्त मुल्क में बनी है। हर टॉक शो में बात होती है, हर जगह में बात होती है, पार्लियामेंट में बात होती है, लेकिन जो आवाम का सबसे बड़ा मसला है महंगाई, करप्शन, उस पर कोई बंदा बात नहीं करता, उस पर कोई फर्म बात नहीं करता। कोशिश करते हैं हम अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से कि आपको अच्छी से अच्छी लर्निंग दे। जो मैंने पहले कहा, कहाँ तक कामयाब होते हैं इसको आप बताएंगे। जी, हमारी मेहमान कौसर परवीन चांडी, एडवोकेट हाई कोर्ट, इनसे आप बात करते हैं कि रोज़ा क्या सिखाता है, रोज़े से क्या सीखना चाहिए और क्या माशरे में एक तब्दीली लेके आता है रोज़ा। जी सर, जो रोज़ा है वो सबसे पहले जो हमें सिखाता है वो सब्र सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने का रास्ता दिखाता है। वैसे तो देखें, हम नॉर्मली जो अपनी रूटीन गुज़ार रहे होते हैं, सिर्फ़ भूखा प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है, सही। बल्कि दूसरों का एहसास एक ये कि आप अपनी ज़बान पे, अपने अमाल पे काबू करें, ठीक है ना? और इसके अलावा अल्लाह ताला के जो बताए हुए उसूल हैं, उन पर चलें। सबसे पहले तो ये है कि जो हमें रोज़ा बताता है ना, वो सब्र बताता है। बेशक। हम आम रूटीन में तो इतने मतलब गुस्से में होते हैं, किसी के साथ या किसी अच्छे रवैये के साथ नहीं बात कर, तो मुँह से गाली भी निकल जाती है, बुरी बातें भी निकल जाती हैं, सारी चीज़ें निकल जाती हैं हमारे मुँह से। तो रोज़ा हमें सिर्फ़ इसका नाम नहीं है कि भूखा प्यासा रहें। आपने नमाज़ भी पढ़नी है, आपने लोगों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आना है, आपने सब्र भी रखनी है, आपने बर्दाश्त भी रखना है। माशाल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, आपका माशा बड़ा नज़र होती है हर एक काम पे। मैं पिछले दिन एक लतीफ़ा था, लेकिन वो हकीकत है कि जापानी से किसी ने कहा कि मुसलमान ने कहा कि आज हमारा महीना शुरू हो गया रमज़ान का, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम इबादत करेंगे, सारा कुछ करें। तो उसने कहा यू आर वेरी लकी, आप सिर्फ एक महीना ऐसा जिसमें आप सारे काम करते हैं। तो हम तो जापानी जो है, हम तो सारा साल ना झूठ बोलते हैं ना लोगों को तंग करते हैं। इस पे आप क्या कहते हैं, हमारे रवैये की बात करें हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, माह रमज़ान में आप हर मुसलमान जुमे के रोज़ और मुख्तलिफ औकात में बैठे उठते कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसका लुबे लुबाब यहाँ तक मेरी नज़र में तो ये है कि आप कोशिश करें कि वो काम जो इस्लाम ने मना किया वो ना करें। और आपने झूठ की बात की है या सब्र की है, या ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये माह रमज़ान के लिए नहीं, ये पूरा जितनी आपकी लाइफ है उसमें आप ये चीज़ें अपनाएं। जापान का आपने हवाला दिया है, वहाँ की अवाम और यहाँ की अवाम में बहुत मैं तो फ़र्क महसूस करता हूँ, उठना बैठना लेन देन सारे मामलात में। तो अगर हम बहसीयत मुसलमान ये चीज़ अपने अंदर पैदा कर लें कि हम वो काम जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके हमें बताया, उस पे चले। तहकीकात करने की क्या ज़रूरत है, अमल करें। और उसके अलावा आप माली मामलात में लोगों के नाल लेन देन जो है
وہ آپ صحیح رکھیں. تو یہ اتنی بڑی حکمت نہیں ہے, سائنس نہیں ہے. سلام تو بہت سادہ اور سمپل ہے, مگر ہم نے ان چیزوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے. انسان میں وہ چیزیں جو وہ اس کے اندر سے ہی ایک خود ہی اسے محسوس کرتا ہے یہ میں غلط کام کر رہا ہوں, تو وہ رک جائے, نہ کرے. تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے ماہ رمضان میں پورا سال اسی طرح اپنا بڑوں کا, اپنے فرائض کا اور اپنے کام سے. اور دیکھیں نا جو گورنمنٹ ملازم ہے ان کو اپنے پوری ڈیوٹی جو ہے نا وہ دینی چاہیے. اگر وہ 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے دیتے ہیں یا وہ 5 دیتے ہیں یا کام ہی کام کرتے ہیں, تو وہ جو تنخواہ لے کے جاتے ہیں وہ بچوں کو کھلاتے ہیں, تو وہ رزق حلال میں تھوڑی شامل ہوتی ہے. بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر محمد رشید صاحب نے کہ ہمیں اپنا لاہ عمل, اپنا رویہ پورا سال ایز اے مسلمان رکھنا چاہیے. جو تعلیمات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس میں اور پیرا ہونا چاہیے. انہوں نے تو کر کے دکھا تھا, ہمیں بھی کر کے دکھانا چاہیے کہ ایک اچھے مسلمان ثابت ہو سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی قوموں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ ہم تو مسلمان اور یہ کام کریں. اور اس طرح کوثر پروین صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ روزہ کا مقصد رکن ہے, ڈھال ہے یہ برائیوں سے بچنے کے لیے. اس پہ مزید بات کریں گے. بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے, بڑی اچھی دونوں ہمارے مہمانوں نے گفتگو کی ہے. ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقت کہیں بجے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. جیسے کہ میں نے کہا کہ بڑا اچھا روزوں کا یہ پروگرام ہمارا چل ہے اور بڑی اچھی گفتگو رہی ہے ہر لحاظ سے, لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں اس کو ڈھالنا چاہیے اپنی ذات پہ بھی اور اپنے معاشرے میں بھی. کوثر پروین صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کی جو لائف آپ پریکٹس کرتی ہیں تو رمضان میں اس کا بھی فرق پڑتا ہے؟ کوئی چوری چکاری, کوئی ڈکیتی, کوئی وارداتیں کم ہوتی نظر آتی ہیں یا اسی طرح روٹین چل رہی ہوتی ہے؟ سر یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے مطلب معاملات پہ. ویسے تو روٹین میں چیزیں ہو رہی ہیں صحیح کہ کسی چیز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کہیں دیکھیں تو آپ اگر کرمنل کورٹ میں چلے جائیں تو آپ کو ڈھیر ضمانت پہ کیسز نظر آئیں گے, ڈھیر لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, جس میں صرف چوری نہیں ہے, دھمکانا, لڑائی جھگڑے. حالانکہ جیسا کہ آپ نے پہلے مثال دی جاپان کی کہ بھائی 1 سال ہم تو پورا سال خیال کرتے ہیں اور ہم 1 مہینہ خیال کرتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ جو عادی مجرم ہوتے ہیں نا وہ تو اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ رمضان ہے یا کچھ ہے. وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مہینے میں مسلمان نہیں بنتے. بالکل صحیح. ڈاکٹر ارشد صاحب اس میں صدقہ, زکوٰۃ, خیرات, راشن کی تقسیم کیسا بن جاتا ہے اس رمضان کے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی شادی لوگوں کا, اپنے عزیزوں کا, بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو خصوصی کیونکہ رمضان شریف میں ہمارا یہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے, یا اس میں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں, عزیزوں کو, یتیموں کو, سب کو اپنے رمضان کے مہینے اور عید آنے والی ہوتی ہے, لوگوں نے کپڑے لینے ہیں, کوئی چیزیں لینی ہیں, ضرورت جیسے زندگی ہے وہ اپنی پوری کر لیں, تاکہ ہماری خوشیوں میں جیسے ہم نے عید منانی اسی طرح ہمارے عزیز و اقارب, یتیم مسکین سب منائیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر ہم سب مسلمان ایک ہی چیز ہے کہ آپ زکوٰۃ پہ عمل کر لیں نا, پورے پاکستان جتنے بھی غریب ہیں نا وہ 2-4 سال میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. الحمدللہ پاکستان کیا باہر سے لوگ, پاکستانی جو باہر ہیں وہ بھی اگر زکوٰۃ پوری پاکستان میں بھیج دیں تو جتنی آج یہ دیکھیں آٹے کی وجہ سے لوگوں کی 14-15 جانیں چلی گئی ہیں لینے کی, مگر ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہجوم کی طرح کرتے ہیں. ہم ایک وہ دکھلاوا سمجھ لیں, یا اس کو کوئی ایسی آپ بات کر لیں کہ لوگوں کو اتنا پریشان کرنا کہ رمضان کے مہینے میں 4 گھنٹے لائن میں کھڑے کر کے رکھنا, اور پھر لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو وہ دھکے, وہ ادھر ہجوم کی طرح. روزے میں صبر نہیں ہوتا ان کے پاس کہ میری باری آئے گی تو میں دے دوں گا. صبر روزے میں دیکھیں اتنا گرمی میں, اور پھر وہ کوئی پراپر انتظام ہی نہیں ہوتا. بلکہ یہ اسلام آباد میں اس طرح ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے 2-4 دفعہ مختلف جگہ پہ E11 پہ, G11 مہر آبادی ادھر ادھر ان کو تقسیم کرتے ہوئے, یقین جانے
دیکھ کے تو افسوس کے یار رونا آتا ہے یار ہمارے ہی عوام کا یہ حال ہے اور حکومت کا یہ پالیسی ہے یار اگر آٹا ہی آپ نے سستا دینا تو یوٹیلٹی اسٹور بڑے ہیں بالکل اس میں آپ 50% کر دیں تاکہ عام ضرورت کے مطابق وہ لے لیں جس صحیح کو چاہیے اور کوئی طریقہ ایسا اپنا لیں عزت کے ساتھ تو لے جائیں اپنے گھر بچوں کے لیے روزی روٹی بڑی اچھی یہ بات کوئی ہے طریقہ نہیں کہ آدمی کو ذلیل و خوار کرنا اور روڈوں کے اوپر بچے بچیاں اور خواتین میں نے خاص آپ دیکھیں دیکھ کے ترس آتا ہے کہ ان کو یار یہ کچھ سزا مل رہی ہے کوثر پروین صاحب بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر ارشد صاحب نے کہ کوئی طریقہ اپنانا چاہیے جیسے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر بل گھر میں پہنچ سکتا ہے تو آٹا گھر میں کیوں نہیں پہنچ سکتا بالکل کیا کہتے ہیں آپ حوالے سے آٹا کی تقسیم میں کے حوالے نے سے اس میں دیکھا ہے کیونکہ میرا آنا جانا رہتا ہے ان راستوں پہ صحیح جیسا کہ ستارہ مارکیٹ میں G7 میں جو آٹا مل رہا ہے نا وہاں پہ جی میں نے دیکھی ہے بہت لمبی لائن ہوتی ہے صحیح وہاں سے میرا اکثر گزر بھی ہوتا ہے حالانکہ یہ چیز ایک پلس پوائنٹ ہے گورنمنٹ کا کہ میں نے دیکھا کہ آٹا وہ صرف مخصوص لوگوں کو نہیں دے رہے ہر ایک کو ہر ایک کو دے رہے ہیں چاہے وہ صحیح امیر ہے چاہے وہ غریب ہے جو آ رہا ہے لائن میں سب کو دے رہے ہیں بے اور شک جس کا ڈیٹا آ رہا ہے مطلب اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے تو اس کو 3 بوریاں وہ مطلب دے رہے ہیں 60,000 سے جس کی انکم کم ہے اس کو جی آٹا دیا جا سب رہا کو دے رہے ہیں اور جو زیادہ غریب ہے نا ان کو تین جی دے رہے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے بھی ہی دیکھا ہے اور اگر آپ G6 والی سائڈ پہ چلے جائیں اپارا والی سائڈ پہ وہ کمیونٹی سینٹر اور کچھ ایک دو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سسٹم ٹھیک ہے بہتر ہے کچھ کیونکہ صحیح انہوں نے اندر سسٹم رکھا ہوا ہے اور پنکھے شنکھے چل رہے ہیں بالکل ٹھیک لوگوں کو کوئی ڈاکٹر صاحب نے پریشانی نہیں ہے مجموعی طور پہ بات کی کہ مجموعی طور پہ کوئی بہت سسٹم جگہوں نہیں پر ایسا ہے بہت زیادہ لائنیں ہیں جیسے کہ ہم نے کچھ اور شہروں میں دیکھا ہے کہ کچھ اموات ہے بھی ہو گئی ہیں 20 یہ ایسا امارات نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں سستا آٹا دے رہے ہیں تو یوٹیلٹی اسٹور پہ آٹا نہیں ہے موجود بالکل وہ صحیح آگے سے یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو سستا آٹا دے رہے ہیں وہاں سے لے لیں بالکل ٹھیک ایسے ہے ہی پھر جو جس طرح لائنوں میں جو لوگ نہیں کھڑے ہوتے وہ دکانوں پہ چلے جاتے ہیں ایسے ہی وہاں سے آٹا لے لیتے ہیں اور وہاں پہ تو ڈبل پرائس میں مل رہا ہے آٹا بالکل صحیح تو ہونا تو یہی چاہیے کہ یہاں تو ڈور ٹو ڈور ان کو ڈیلیور اچھا کرنا اب چاہیے یہ بھی بات کر لیں کہ روزے کی بڑی برکت ہوتی ہیں کہ سحری اکٹھی کرنا افطاری اکٹھی کرنا عام دن میں ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں جی رات کا کھانا گھر میں کھا لیا عام طور پہ فنکشن میں کھا لیا تو یہ کیسا لگتا ہے افطاری سحری اکٹھے کرنا یہ تو بہت اچھا لگتا ہے جب ہم خود بھی گھر میں فیملی ممبرانز جی بیٹھتے ہیں اکٹھے سحری کرتے ہیں اور پھر افطاری کے وقت بھی سب ساتھ ہوتے ہیں اور میکسیمم دیکھیں نیچرلی یہ چیز ہے قدرتی ہے کہ پھر آپ کی برکت بھی اس میں ہوتی ہے ایسے اور آپ ایک اچھا ماحول محسوس کرتے ہیں اچھے طریقے سے ہونا بھی یہی چاہیے عام روٹین میں تو ہم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں بالکل بڑی نہیں اچھی کر بات کی آپ پاتے نے ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کا میرے مہمان بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور بڑے اچھے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں ڈاکٹر ارشد صاحب نے کہ آٹے کی تحصیل جو ہے اس کا ایک اچھا انتظام ہونا چاہیے اگر کچھ جگہوں پہ جیسے کوثر پروین صاحب نے کہا کہ بڑا اچھا انتظام ہے پازیٹیو پوائنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا لیکن اس کی تقسیم بھی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کا کہیں مت جگہ اسٹے ود اس ویلکم ناظرین خوش آمدید آج ہمارے ساتھ جو ناظرین ہیں مہمان جو ہیں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب غوثیہ انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے ساتھ ساتھ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے دونوں لوگوں سے صدر جمہوریہ پاکستان عارف علوی صاحب سے ایوارڈ دیے ہیں اور بڑا اچھا خوش آئند یہ اقدام ہے اور بڑی اچھی اچیومنٹ ہے ان کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے جو نظر آ رہا ہے اور اس پہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے اپریسیشن جو ملتی ہے وہ انسان کو یقین ایک اچھا کام کرنے کے لیے اور راغب کرتی ہے اور بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کرتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ افطار پارٹیوں کا ایک بڑا رواج چلتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس رمضان کے سلسلے میں اب تو سحری بھی پروگرام شروع ہو جاتے ہیں افطار پارٹیوں کا کیسا اچھا پروگرام ہوتا ہے دو سب اکٹھے ہوتے ہیں اور بے بہا فنکشن ہوتا ہے بے بہا اچھی گفتگو ہوتی ہے چونکہ رمضان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری گفتگو نہیں ہوتی تو کیا کہتے ہیں افطار پارٹی کے حوالے سے دیکھیں یہ افطار پارٹیاں جس طرح ہم کرتے ہیں مختلف فنکشن کرتے ہیں جی جی کوئی یہ بہت اچھی چیز ہے اچھا ہر ایک کو کرنا چاہیے مگر اس کا طریقہ کچھ مختلف ہے اس طرح ہو کہ اپنے گھر میں آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں اگر وہ بے اس شک قابل ہے تو اس کو اپنے گھر انوائٹ کریں آپ کے خاندان میں کوئی غریب غربا ہے تو اس کو بلائیں اپنے گھر میں اس کی افطار پارٹی کریں تو وہ بہتر ہے اور اس طرح اگر سارے ہی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے
تو اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا آئے گا. اور نہ صرف کہ افطاری بلکہ یہ مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے, ایک دوسرے ڈسکس کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی اندر کیا ضرورت ہے. بعض کا سفید پوش ہوتے ہیں, وہ کسی وقت وہ کوئی بات ایسی نہیں کرتے, مانگتے نہیں ہیں. تو فیملی میں ہو یا ہمسایہ ہو یا آس پاس ہو تو اس کی پردے سے جو ہے نا امداد کی جائے. امداد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے سفید پوشی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے اندر بڑے بڑے کرائسس جو سوسائٹی کے کرائسس اس پہ بات کی, خاص طور پہ ہم نے پانی پہ بات کی. پانی تقسیم ایک اچھا طریقہ ہے یہاں پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان کو کیا تجاویز دیں گے کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا پیرامیٹر اختیار کیے جائیں؟ یہ مہنگائی جو ہے نا, دیکھیں پوری دنیا میں ہے, مگر پاکستان میں ضرورت سے زیادہ ہی جتنی مہنگائی ہے, مہنگائی تو ہے, آپ جی ہاں. کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, مگر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل گھر میں روڈ پہ مانگنا شروع کر دیں, لوگوں کے موبائل چھیننا شروع کر دیں, نیگیٹو پہلو پہ جائیں. آپ محنت کریں, محنت کریں گے تو آپ کو روزگار ملے گا, اس کے مطابق آپ مینج کر لیں گے. اگر کوئی چیز مہنگی ہے وہ نہ کھائیں, آپ سستی چیزیں بھی ایسی ہے, سبزیاں ہیں جو کہ آپ کھا سکتے ہیں. پھر آئل بے شمار مہنگے ہو گئے ہیں اور غیر معیاری ہیں. آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں, دیسی گھی کا استعمال کریں, کم کر لیں, مگر اچھا کھائیں تاکہ اچھا اور تھوڑا کھائیں, تو آپ کی بچت بھی ہوگی. اور اس طرح دیکھیں یہ جو اسٹریٹ جتنے بھی چھوٹے موٹے کرائم چل رہے ہیں ان دنوں میں بھی, رمضان شریف کے, ہو سکتا ہے مجبور ہوں یا وہ لوگ کو روزگار نہیں مل رہا اس لیے وہ یہ قدم اٹھا رہے ہیں. مجبوری کے تحت, مجبوری اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ رزق حلال کی تلاش اگر کریں تو وہ آسانی سے مل جائے گا. یعنی لوگوں کے گلے اور جیب میں کاٹنے سے پرہیز کریں اور اسلام کو اچھے طریقے سے اپنائیں تو مل جاتا ہے. کوئی اب میں تو بحیثیت انسان یہ جو جتنے بھی مرد اور بچے سب ہیں یار, اس کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے, پرندے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ایسی مخلوق ہے, آج تک کوئی بھوکی نہیں, نہ سوئی نہ مری. ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید بات کریں گے, لیکن میں کوثر پروین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا پیرامیٹر گورنمنٹ اختیار کرے کہ مہنگائی کم سے کم ہو سکے؟ مہنگائی جو بڑھ رہی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے, تو جو آپ کا ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے, ہم قرضے میں دبے ہوئے ہیں. بے شک. سب سے جو پہلا اسٹیپ ہے کہ ہماری معیشت ٹھیک ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک, اور وہ تبھی ٹھیک ہوگی جب ہم اپنے خود پروڈکٹس بنائیں گے, خود کچھ چیزیں پرووائڈ کریں گے, آگے امپورٹ ایکسپورٹ کریں گے. ہم ساری باہر کی چیزیں لے کر آئیں گے تو وہ ظاہر ہمیں مہنگی ہی ہوں گی اور مہنگائی اور مزید بڑھے گی. جو قرضے ہیں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ظاہر ہم قرضوں کی وجہ سے اس مہنگائی کو فیس کر رہے ہیں نا. سب سے پہلے یہ قرضے ختم ہوں گے, اس کے بعد یہ مہنگائی کم ہوگی. اور دوسرا یہ کہ غریبوں میں جو غریب عوام ہے, جیسے ظاہر غربت سے تنگ ہو کر لوگ ڈکیتی بھی کرتے ہیں, چوری بھی کرتے ہیں, مجبوراً ان کو کرنا پڑتا ہے, انہوں نے بچے پالنے ہوتے ہیں. کچھ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے, اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ دیسی خوراک استعمال کریں, دیسی طریقے استعمال کریں. جی دیسی خوراک استعمال ہونی چاہیے, ظاہر ہے اس میں صحت بھی ہے, اور تھوڑا سا مارکیٹ جو ویلیو جو تھوڑی مطلب ماڈرن قسم کی غذاؤں کو آپ کہہ سکتے ہیں فاسٹ فوڈ وغیرہ سے کم پڑ جاتی ہیں, بہت کم پڑ جاتی ہیں, اچھی بھی ہوتی ہیں, صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, اس پہ اسٹیپ لینا چاہیے کہ مہنگائی کم کرنی چاہیے کسی بھی حال میں غریبوں کے لیے. ڈاکٹر محمد رشید صاحب, میں پھر آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جاپان چونکہ جاتے رہتے ہیں, ابھی بھی آپ جائیں گے عید کے بعد, لیکن یہ بتائیں کہ جاپانیز اپنی جو اخراجات کو یا لائف اسٹائل جو ہے اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں کہ وہاں پہ مہنگائی تو جیسے آپ نے خود کہا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے, لیکن وہاں سے کوئی ابھی تک شور نہیں اٹھا کہ مہنگائی مہنگائی. یہ ٹاپک بہت بڑا ہے, مگر میں آپ کو مختصر یہ بتاتا ہوں کہ کسی بھی ایج میں, چاہے وہ 100 سال کا ہے, عورت ہے, مرد ہے, گھر ہے یا باہر ہے, اپنے آفس میں یا کسی آفس میں کام کر رہا ہے, تو یقین جانے 8 گھنٹے اگر اس نے پورے کام نہیں کیا تو وہ وہاں سے
अपनी सैलरी नहीं लेगा। अगर 6 घंटे किया है तो वो कहेगा मैंने 8 घंटे काम नहीं किया, मुझे 6 किया है, 6 के पैसे दे। तो इस तरह की अगर हम सोच पैदा करेंगे अपने अंदर तो इंशाल्लाह मुल्क में हर तरह की नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि इनको अगर इकट्ठा किया जाए तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो इन नेमतों से महरूम हैं, मगर वो हमसे बेहतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक खूबसूरत घर हो, वो किचन हो, किचन में बेशुमार हर चीज, गोश्त, मछली, हर चीज पड़ी हो, अगर पकाने वाला ही अनाड़ी हो तो चीजों का और किचन का क्या कसूर है। बहुत तो मैं कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला की दी हुए समुंदर है, दरिया है, रेगिस्तान है, ज़री ज़मीन है, हर तरह की नेमतें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें सिर्फ इसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा और मैनेज नहीं कर रहे। ये गवर्नमेंट पे सारा ही डिपेंड नहीं करता है, इंसान के अंदर ही हर एक को एहसास करना चाहिए कि मैं अपने लिए जिस तरह कर रहा हूँ इसलिए मुल्क के लिए भी मैं कुछ करूँ ताकि मुल्क तरक्की पे जाए। बड़ी अच्छी बात एक और मैं बात जाते जाते कह जाऊँ, जब तक हम ये सूदी निज़ाम से बाहर नहीं निकलेंगे उतनी देर में पूरे मुल्क में किसी काम में कोई बरकत नहीं होगी। डॉक्टर साहब ने मुआशरे की नब्ज पे हाथ रख दिया है और ये वाकई ये ऐसा बड़ा अलमिया है। सूदी कारोबार में जब तक हम पड़े रहेंगे हम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। ये मेरे प्यारे कुरान पाक का फरमान है कि जो भी सूदी कारोबार करता है वो अल्लाह पाक से खुद ही जंग करता है। इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस मुल्क के अंदर 4 मौसम हैं, 5 दरिया हैं, समुंदर है, रेगिस्तान है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, ज़मीन, ज़री ज़मीन है। कौन सी ऐसी नेमत है जो हमारे पास अल्लाह ने नहीं दी? लेकिन हमने वो जैसे हमने खाने पकाने की बात की कि घर में अगर सब कुछ बना हुआ है, मौजूद है, लेकिन अगर आपको पकाना नहीं आता तो उसमें किसी का तो कोई कसूर नहीं है। इस घर को हमने खुद ही ठीक करना है, अच्छा पकाना है, अच्छा खाना है, जिस तरह हालात हमें इजाज़त दें अपने हालात को देख के आगे बढ़ना है। नाज़रीन, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे दोनों मेहमानों ने, डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब ने, कौसर परवीन चांडी साहब ने बड़े अच्छे और मुदल्लत तरीके से जवाब दिए और उन कोशिश की। देखिए ये बातें सारे करते हैं और ये रमज़ान का महीना भी ऐसे होता है तज़किया नफ्स के लिए कि हम अपने गिरबान में झांकें, कौन सी बुराइयां हमारे में हैं उनको कम किया जाए। ख़त्म अगर नहीं कर सके कम से कम उसका ग्राफ तो नीचे आना चाहिए बुराइयों का और अच्छाइयों का बड़ा ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ अली इजाज़त दीजिएगा। आइंदा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।